अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबीना जी का इंटरनेट हो गया है फ्रीज। आज हमारी किस्मत कुछ ख़ास अच्छी नहीं है इंटरनेट के मामले में, बल्कि मुकम्मल टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी गड़बड़ें हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन कर पाएंगी। आज का प्रोग्राम हमारा ख़ास प्रोग्राम है मदर्स डे का। मदर्स डे हर साल मनाते हैं हम पूरी दुनिया में, फोकस करके माओं को। हालांकि इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ ये एक दिन है जिसमें हम माओं को सेलिब्रेट करेंगे। आदाब, आ गई आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ कब हो लाइए। गया? कैसे रमजान मुबारक और कैसे गुजर रहा है सब? हाँ, ये तो मैं भूल ही गई कि रमजान भी तो है। हम इतना आज टेक्नोलॉजी, मैं यही कह रही थी अभी कि इतने हम टेक्नोलॉजी के मामलों में उलझे कि आज हमारी किस्मत बहुत खराब है टेक्नोलॉजी के मामले में। पहले हमें कुछ क्या हुआ, हुआ? फिर कुछ हुआ, ये फिर कुछ हो गया। हाँ, ये मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। ये कितना मज़े की बात होती है कि आखिरी अशरे तक पहुँचते-पहुँचते रमज़ान की इतनी आदत हो जाती है कि वही रूटीन लगता है, यही रूटीन है। पता नहीं क्यों हम इसको फ़ॉलो नहीं कर पाते पूरे साल। रमज़ान ख़त्म होता है एंड बैक टू दैट टेरिबल रूटीन, जब हमारे खाने का कोई वक़्त नहीं, सोने का कोई वक़्त नहीं, और बेतहाशा खाना और बेतहाशा सोना या नहीं सोना। रमज़ान काफ़ी चीज़ें अच्छी स्ट्रीमलाइन कर देता है हमारे लिए। अब वो अच्छा बिल्कुल ही चली गई हैं अब सबीना जी। तो सिर्फ मैं हूँ और आप हैं, और मैं बातें करती रहूँगी जब तक कि उनका इंटरनेट दोबारा से कनेक्ट नहीं होता। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी मदर्स डे की। तो हम ये दुरुस्त है कि कोई एक आध दिन स्पेशली मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स मदर्स डे। मदर्स डे के तौर पे वो सिर्फ इसलिए कि हम खुसूसी तौर पे आपकी तवज्जो दिला सकें उन मामलात की तरफ जिनसे ख़वातीन बहैसियत माँ अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में जूझती हैं। उनके साथ वो नबर्दाज़मा होती हैं, जो कि मामूली बातें नहीं हैं, क्योंकि वो मसाइल, वो मामलात, वो तकालीफ या वो मुश्किलात, वो एहसासात उनको सिर्फ अकेले असरअंदाज नहीं कर रहे होते हैं, उनके ख़ानदान पे असर डाल रहे होते हैं, उनके बच्चों पे असर डाल रहे होते हैं, उनके बच्चों की नफ्सियात पे असर डाल रहे होते हैं। इसलिए हम ख़ास तौर पे एक दिन फोकस करते हैं कि चलिए आप सबकी तवज्जो मबजूल कराई जाए उस तरफ, और सिर्फ उसी के बारे में बात की जाए, ताकि कुछ बातें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रजिस्टर ही नहीं कर पाते, वो हम गौर से देख सकें, उन्हें हम रजिस्टर कर सकें। सिर्फ इस नीयत से मदर्स डे ख़ास तौर पे मनाया जाता है। किरण फाउंडेशन भी मदर्स डे बहुत ज़ोर शोर से मनाता है, क्योंकि हमारी जो हीरोज़ हैं, जो हमारे जिनको हम कहते हैं कि भाई जो सोसाइटी के भी सिपह सालार हैं, वो हैं हमारी माएँ। अगर वो मजबूत नहीं होंगी, अगर वो तालीम याफ्ता नहीं होंगी, अगर वो बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के काबिल नहीं होंगी, तो हमारे बच्चे कैसे काबिल होंगे, हमारा माशरा कैसे काबिल होगा, हम कैसे बाकी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल पाएंगे। और हमारी माएँ बड़ी डिसएडवांटेज नहीं, ये बात कोई कहने की तो है नहीं, ये तो जानी मानी बात है। जो इसके सिवा समझता है, अब सबूत उसे देने की ज़रूरत है। जो ये कहते हैं कि हमारी माएँ चैलेंज्ड हैं हर मामले में, उन्हें अब कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। जा बजा आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में ये नज़र आता है कि हमने अपनी माँओं के साथ अदल नहीं किया, हमने उन्हें वो तमाम चीज़ें नहीं मैसर की जो उनका हक़ है, जो एक माँ होने की हैसियत से और सिर्फ माँ होने के लिए, माँ बनने के लिए
جس کے لیے ان کو ہمیں تیار کرنا چاہیے تھا. ان کو ان ہتھیاروں سے میں تو کہتی ہوں لیس کرنا چاہیے تھا جو ان کے ماں بننے کے لیے ضروری ہیں, جس میں ان کی جسمانی طاقت ہے, جس میں ان کی ذہنی طاقت ہے, جس میں ان کی نفسیاتی طاقت ہے, جس میں ان کی جذباتی طاقت ہے. سب سے ولنریبل طبقہ اس وقت خواتین کا, جنہوں نے مائیں بننا ہے, اور ہم بہت زیادہ افسوس کے ساتھ ان کے لیے نہیں کچھ کر پا رہے. کرن فاؤنڈیشن بہرحال اس سب میں ایک نخلستان کا سا میرے لیے کم سے کم تجربہ ہوا کہ یہاں کس قدر فوکس ہے ماؤں پہ. اور مجھے تو یہ بات ہی بہت اچھی لگی کہ اگر بچے نے اسکول آنا ہے تو ماں نے بھی آنا ہے. یعنی اگر ماں نہیں آئے گی تو بچہ اسکول میں ذرا مشکل سے ہی داخل ہو پائے گا. اور جب یہ مائیں اسکول سے نکلتی ہیں اپنی کلاسز اٹینڈ کر کے, اپنی ورک شاپس اٹینڈ کر کے, یہاں اپنا وقت گزار کے, بالکل مختلف انسان ہوتے ہیں وہ, دے آر کمپلیٹلی ڈفرنٹ پیپل. اور ایسے ہیروز سے, ایسے کمال کے لوگوں سے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی ملاقات کرواؤں اور بار بار کرواؤں. اور اسی لیے ہم نے پچھلی ویو میں جو پہلی لہر آئی تھی کووڈ کی, اس میں کرن فاؤنڈیشن بہت سا کام کر رہا تھا اور اسکول نہیں جا پاتے تھے, اور ہم ان سے بات نہیں کر پاتے تھے ایسے سامنے بیٹھ کے. لیکن ہم نے انہیں آن لائن سیشنز میں انوائٹ کرنا شروع کیا, اور ان کو ہم نے ان سے ہم نے کچھ ان کے بارے میں جاننا شروع کیا, کرن کے ساتھ ان کے سفر کے بارے میں جاننا شروع کیا. اور میرے لیے لرننگ پروسیس شاید مختلف طرح کا تھا. یہ سب باتیں ہم فیکچولی بلٹ لسٹ میں ہم یہ سب باتیں جانتے ہیں, جو باتیں وہ ہمیں بتا رہی تھیں, کہانیاں ہم نے سنی ہوئی ہیں, تھوڑی کم تھوڑی زیادہ, کسی کی ایسے کسی کی ویسے. لیکن جس طرح ان خواتین نے آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کیا, سہارا دیا, طاقت دی, اور ان کے ساتھ ہونے سے جو فرق پڑا, صرف ان کو نہیں, ان کی پوری کمیونٹی کو, ان کے سب لوگوں کو, ان کی فیملیز کو, ان کے بچوں کو, اور تب بھی میں کہہ رہی ہوں سب سے زیادہ خود ان کو. کیونکہ جب یہ سب ایک ایک کر کے ہم تہیں لیئرز, ان کے اوپر سے پرتیں ہم اتار دیں گے, تو سب سے امپورٹنٹ شخص رہ جائے گی وہ خود. اس لیے اس کا خود اپنے آپ میں مضبوط ہونا, جذباتی طور پہ, ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ بہت بہت ضروری ہے, جس کے لیے کرن فاؤنڈیشن بہت مختلف طرح کے کام کرتا رہتا ہے. اور کچھ دوست ایسے ہیں جو شروع سے کرن فاؤنڈیشن کے ساتھ رہے, اور جب انہوں نے جوائن کیا کرن فاؤنڈیشن کو, تب ابھی معاملات سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے ساتھی وہاں. وہ کیا وقت تھا, سبینہ جی کنیکٹ کر چکی ہیں. اتنی دیر باتیں میں نے زندگی میں کسی سے نہیں کی جتنی دیر میں آپ نے کروا لی مجھ سے. کیسی ہیں یہ؟ جب بھی میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کیسے فریز ہو جاتی ہیں. اس میں کہیں کوئی سازش تو نہیں؟ یعنی کہ میں گفتگو جاری رکھوں یا نہیں؟ میری باتوں سے بور ہو جائیں گے سب, سبینہ جی کی باتیں سننا چاہتے ہیں عام طور پہ. کوئی ہے؟ ہیلو سبینہ جی. کیا میں نظر آ رہی ہوں صاف وضاحت سے؟ اب آ رہی ہے میری آواز؟ اب آ رہی ہے کچھ کچھ آ رہی ہے. بس میں تھوڑا سا ہی بولوں گی کیونکہ میرے سگنلز بہت برے ہیں ادھر. آپ نے بیچ میں ایک چیز کہی جو کہ ہم ایک دن کیوں مناتے ہیں, اور ماں کا دن تو پورا سال ہوتا ہے, اور پورے سال ہی اس کو ہمیں
عدل دینا چاہیے اس رشتے کو. میں اس سے ایک ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں گی کہ مدرس ڈے ہم منا رہے تھے اسکول میں, اور ہم بچوں کو ماں کی اہمیت اور اس پہ بات چیت کر رہے تھے. ہر کوئی اپنی اپنی ماں کی کہانی بہت معذرت چاہتے ہیں ہم سبینہ جی کا انٹرنیٹ آج بالکل ساتھ نہیں دے رہا. اب آ رہی ہے آواز؟ آ تو رہی ہے مگر کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے آئے گی پھر چلی جائے گی. تو اس میں ایک بچہ, جب سب نے اپنے اپنے مدرس کی کہانی سنائی, کسی کی تو مائیں نہیں تھیں, انہوں نے اپنی ایسی کوئی بھی کہانی سنائی کہ ہم نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا. ہم نے اس لحاظ سے بچوں کو تیار کیا ہوا تھا کہ ہر ایک کی کہانی الگ ہوگی اور ہم سب ایک دوسرے کو ہولڈ کریں گے. اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم ہولڈ کریں گے. لیکن ایک بچے نے اتنا جن دوستوں نے کرن فاؤنڈیشن کو بالکل شروع میں جوائن کیا اور جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی جو ہے جتنا ہے جیسا ہے کافی نہیں ہے, بہتر ہونا چاہیے, تبدیل ہونا چاہیے, ان میں ایک دوست ہماری تھی ماہنور بلوچ. اور ماہنور صاحب ان کی کہانی تو سنیں گے ہی, لیکن یہ بہت ہی وائز خاتون ہے. میں ان سے کچھ اور بہت اہم باتیں پوچھنا چاہتی ہوں. میں ان کے بارے میں بہت زیادہ کچھ نہیں جانتی ہوں, میں نے صرف ان کے لیجنڈز سنے ہوئے ہیں کہ یہ کتنی بہادر ہیں, انہوں نے کتنے خطرات بھی مول لیے ہیں اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, اور کیسے انہوں نے وہ زندگی جسے یہ جانتی تھی پہلے کس طرح اسے تبدیل کیا ہے. السلام علیکم مانور, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیا کر رہی تھی؟ آپ کو میں نے بہت باتیں کی لیکن نہیں ہمیں جوائن کر سکیں سبینہ جی, ان کے بہت خراب ان کا آج انٹرنیٹ کنیکشن ہے. مانو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ چونکہ آج سبینہ جی نہیں ہے تمہارا انٹروڈکشن دینے کے لیے, جو عام طور پہ وہ بہت اچھا سا بتایا کرتی ہیں کہ ان کا کیا تعلق رہا اپنی ساتھیوں سے, اپنی دوستوں سے اور آپ لوگوں سے, تمام کرن فاؤنڈیشن کے ساتھیوں سے. تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کرن فاؤنڈیشن کا, اور آپ یہاں کیوں آ گئی؟ کیوں آئی؟ کرن فاؤنڈیشن جب بنا اس وقت میرا بیبی چھوٹا تھا, میرا بیٹا علی چھوٹا تھا. اور اب کتنا بڑا جب ہے کرن فاؤنڈیشن, جی سوری, علی اب کتنا بڑا ہے؟ علی اب ماشاءاللہ 15 سال کا ہو چکا, ماشاء اللہ. اور اس وقت وہ 1.5 سال کا تھا, 1.5 سال کا تھا جب کرن فاؤنڈیشن بنا تھا. تو فرسٹ پیج میں علی نہیں آیا کیونکہ وہاں پر ایج علی کی نہیں آ رہی تھی, اور علی آلریڈی آغا خان میں تھا, آغا خان ڈے کیئر میں تھا. کیونکہ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا, جو چیز کی کمی میرے اندر رہ گئی, میں الحمدللہ سب کچھ تھا, ہمت تھی, طاقت تھی, آگے بڑھنے کی جستجو, لیکن تعلیم نہیں تھی. تو میں وہ تعلیم اپنے بچے کے اوپر اس کو دینا چاہتی تھی کہ وہ کمی اس کے اندر نہیں ہے. تو اس تعلیم کے شوق میں, اور جب کرن فاؤنڈیشن کا 1 سال گزرا تو میں بالکل بس مجھے بھی انٹر ہونا ہے اندر, مجھے بھی جانا ہے, مجھے بھی جانا ہے. اور یہ میرے خیال سے ہمارے حق میں بہتر تھا, جو اللہ پاک کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے, یہ ہمارے حق میں بہتر تھا. کرن فاؤنڈیشن بنا ہمارے لیے اور اللہ پاک نے ہمیں راستہ دکھایا. یعنی کہ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں کہ لیاری جو ہے ایک کوئلے کی کان ہے, اس میں سے ہیرے تراش کر نکالے کرن فاؤنڈیشن. یہ بس یہی محاورہ میں کہہ سکتی ہوں, یہی بات میں کہہ سکتی ہوں.
تو میں نے چکریں بھی لگائی کہ میرے بیٹے کو ایڈمیشن دے دو، میرے بیٹے کا ایڈمیشن دے دو. مجھے ہر بار یہ کہہ دیتے تھے نہیں وہ آغا خان میں ڈے کیئر میں بہتر ہے، آغا خان ڈے کیئر میں بہتر ہے. لیکن بس میں تھوڑی سی مایوس بھی ہوئی، لیکن چھوڑا نہیں، بار بار چکریں لگاتی رہی، بار بار چکریں لگاتی. اللہ نے ایسے سنی تو انہوں نے خود فون کر دیا کہ آ جاؤ تمہارے بیٹے کو لیں گے. اور مگر مانو مجھے ایک بات بتاؤ کہ اتنے سارے لوگ رہتے ہیں لیاری میں اور بہت ساری تنظیمیں بھی کام کرتی ہیں، اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں. جتنی بھی ساتھی ہیں کرن فاؤنڈیشن کی، میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہاں ایسا کیا نظر آیا، اس لیے کہ اس لیے پوچھتی ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے بڑا شوق ہے کرن فاؤنڈیشن کی میں بڑا تعریفیں کروں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کام نظر آتا ہے ان کا. الحمدللہ. مجھے یہ جاننا ہے کہ جب اتنی ساری چیزوں میں سے اور اتنے خراب حالات میں جب کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی امید کی کرن نہیں ہوتی، خواتین ہماری دوستیں کیوں کرن فاؤنڈیشن کو چوز کرتی ہیں؟ مطلب اتنی ساری چیزوں میں سے کرن فاؤنڈیشن ہی کیوں؟ کیونکہ وہاں جب ہم جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، جب میم سبینہ کی باتیں سنتے ہیں، یہ ایک سمجھے کہ وہ ہمارا مائکہ ہے. ہم اپنے دل کی ہر بات وہاں پہ بول سکتے ہیں، اور ہمیں وہاں سے یہ نہیں کہتے کہ بس یہ کر دو وہ کر دو، وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیتے. ہر مسئلے کا حل، ہر جو بھی جتنا بھی خراب مسئلہ ہو ان کے پاس اس کا سولوشن ہے. کرن فاؤنڈیشن میں وہ مسئلے کا حل ہے، اس لیے ہم لوگ چوز کرتے. اور جتنا ہمیں نکھار انہوں نے دیا ہے، راستے انہوں نے دکھائے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اور دکھا سکتا، کوئی اور کر سکتا ہے. کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے حق میں بہتر کیا جو ان کو یہاں ہمارے پاس بھیجا. اور ہر چیز میں، ہر وقت میں بتا نہیں سکتی. آج کچھ ٹائم پہلے میں نے کسی کو یہ واقعہ بتایا، میں نے کہا جب اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں. بالکل بتائیے، بالکل آپ کا شو ہے، میں تو ایسی بک بک کر رہی ہوں. تو جب لیاری کے حالات بالکل خراب تھے، بیچ میں سب نے سنا تھا، بہت مشہور تھا کہ لیاری میں بالکل جنگ چل رہی ہے، باقاعدہ فائرنگ ہے، بم بلاسٹ یہ وہ. تو ہم ایک واحد میری گاڑی تھی جو بچوں کو اسکول لے کے جاتی تھی سینٹ مائیکل میں، وہاں ان کے ساتھ ریکویسٹ کہ جانے دے بچوں کے پیپر ہیں، اور آگے پولیس والوں کو ریکویسٹ کہ جانے دے بچوں کے پیپر ہیں. تو اس حالات میں بھی میرے پاس کال آتی ہے، وہاں کیا کر رہی ہو، اپنی جان دیکھو، بچوں کی جان دیکھو. میں کہتی تھی میں پہلے بچوں کا پیپر ہے، کچھ نہیں ہوگا، مجھے اللہ پہ بھروسہ. وہ کہتی تھی ٹھیک ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. ان کا یہ لفظ بھی نا مجھے بہت ہمت دیتا تھا. میں کہتی ہوں کہ میری زندگی کا پیٹرول میم سبینہ ہے، میں سیونجی، انہوں نے مجھے اسٹارٹ کیا، پش کیا، اور میں چل پڑی. وہ کیا حالات تھے مانور جس میں اس پش کی ضرورت پڑی تمہیں؟ وہ میرے اپنے پرسنل ذاتی جو حالات تھے بہت خراب تھے. تو میں شوقین تھی پڑھائی کی، بچوں کی اللہ تعلیم کے، اور میرے ہسبینڈ اس کے اگین تھے، ایکس ہسبینڈ اس کے اگین تھے، وہ اس کو ترجیح نہیں دیتے تھے. تو اس بات پہ ہماری بہت ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ میں ڈٹ جاتی تھی، فیصلہ جو لے لیا سو لے لیا، کیونکہ یہ غلط نہیں تھا، یہ میرا رائٹ فیصلہ تھا کہ میرے بچے تعلیم حاصل کریں گے تو کریں گے. تو ایسے پھر ان کا میرے ساتھ ہر وقت لڑنا جھگڑنا، اور سیکنڈ عورت کے ساتھ بھی ان کا تھا مسئلہ. تو اس وجہ سے وہ میرے ساتھ صحیح نہیں چلتے تھے، اور جس کی وجہ سے میں کہتی تھی کہ میں اگر اس کے روگ لے کے بیٹھ جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو بھول جاؤں گی. اس کے لیے مجھے اس کا روگ نہیں لینا، جو کرتا ہے کرنے دو، اور جہاں تک کرتا ہے کرنے دو. مجھے فوکس تھا کہ مجھے اپنے بچوں کو لے کر چلنا. وہی آپ کی والی بات کہ ایک ماں صحت مند ہوتی ہے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، تو وہ بچوں کو لے کر چل سکتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہی سب کچھ سنبھال سکتی ہے. اگر وہ خود ڈسٹرب ہوگی، اس کا دماغ صحیح نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو اس لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے کہا بس جو کرے گا کرنے دو، مجھے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے. کافی حالات خراب ہوئے اس وقت، ہمارے بیچ میں جنگ بھی بہت ہوئی، بہت مسئلے بھی ہوئے. ویسے تو بظاہر بہت میٹھے تھے، وہ آپ کو سبھی ہمیں بتائیں گی کہ میں بہت اچھا ہوں، ویسے
بظاہر ایسے لگتے تھے جیسے بس بہت اسمارٹ اور اچھے انسان، لیکن اندر ہی اندر مجھے پتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے. تو اس کی وجہ سے پھر آہستہ چلتے چلتے ہماری بہت زیادہ خراب ہو گئی بات چیت. جب بچوں پر آئی، دوسری عورت کے لیے جب بچوں پر آئی تو بچوں کو دھکا دے دیا کہ اس سے اچھے میں بچے پیدا کر سکتا ہوں. تو اس چیز نے مجھے بالکل ویسے بھارود بنا دیا. تو ٹھیک ہے آپ جاؤ پیدا کرو، اب یہ بچے کو میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی. بچے میرے، میں نے پالے، میں ان کی ماں بھی ہوں، میں ان کا باپ بھی ہوں. بس یہ فیصلہ میں نے لے لیا. اور اس وقت ساتھ میں سفینہ کا تھا، اللہ کا تھا، ان کا ساتھ تھا. اور مجھے پتا تھا وہ وقت بھی گزر جائے گا، اور گزر گیا. آج ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے، اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ وہ میری زندگی میں نہیں ہے. میں بہت خوش ہوں اکیلی تنہا اپنے بچوں کے ساتھ. میرے ارد گرد اتنے لوگ ہیں کہ مجھے اس کی کمی نہیں، مجھے ضرورت نہیں. میں نہیں سمجھتی کہ وہ 2 بیمار ماں باپ سے ایک صحت مند زیادہ بہتر. اس بات سے لوگ ڈرتے ہیں بہت، خواتین خاص طور پہ. اور میں نے جیسے میری امی کی عمر کی جو خواتین ہیں، میں نے انہیں اکثر یہ کہتے سنا ہے، اچھی بہت پڑھی لکھی تعلیم یافتہ بڑے اچھے متوسط گھرانوں کی خواتین کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ نہیں دیکھو بچوں کو دونوں ماں اور باپ کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ گھر نہ بس ایسے ہی چلاتے رہو جیسے بھی چل رہا ہے. بالکل. لیکن جب آپ جیسی خواتین یہ قدم اٹھاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں بس اب بس، فیلنگ کیا، کس وجہ سے، کیا چیز ہوتی ہے وہ جو بس ہو جاتی ہے؟ اس وقت تو احساس کیا ہوتا ہے؟ پھر ڈر تو لگا ہوگا کہ میں اکیلی بچوں کو لے کے کروں گی کیا؟ نہیں، اس بات کا ڈر نہیں لگا مجھے. میں جو فیلنگز یہی ہوتی ہیں، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا مجھے خوش رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا مجھے ہنسنے کا حق نہیں ہے؟ کیا میں اچھے طریقے سے عام عورتوں کی طرح نہیں رہ سکتی؟ میں کیوں جلتی رہوں، اڑتی رہوں؟ کیوں میری ہنسی کیوں چھین لی گئی؟ میں اس ہنسی کو میں خود واپس لے کر آؤں. بس میری ذات کی فیلنگز یہی تھی کہ جس چیز سے مجھے تکلیف ہے، جب ایک کانٹا مجھے مسلسل چبھ رہا ہے، مجھے درد دے رہا ہے، تو اس کو میں نکال کے پھینک ہی دوں تو اچھا ہے. وہ میں اس سے دور ہو جاؤں تو زیادہ بہتر ہے. مجھے بھی بولا گیا، مجھے بھی سمجھایا گیا، میرے لیے بھی یہی بات کی گئی کہ باپ کے بغیر کیسے رہیں گے، کیسے پلیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، گزارا کر لو، کوئی بات نہیں، سدھر جائیں گے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو صرف بچوں کی فکر کیوں ہے؟ کیا میں بچی نہیں ہوں؟ اپنے پیرنٹس کو میں نے بولا کیا میں آپ لوگوں کی اولاد نہیں ہوں؟ کیا آپ لوگوں کے لیے میری خوشی اہمیت نہیں رکھتی ہے؟ میرے بچے تو چھوٹے ہیں، پل جائیں گے. مجھے اوپر بھروسہ ہے، مجھے اپنے بازوؤں پہ بھروسہ ہے، مجھے اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے، اپنے اللہ پر میرا ایمان ہے، میں ان بچوں کو پالوں گی. لیکن آپ لوگوں کو میری خوشی کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے بھی خوش رہنے کا حق ہے. میں بھی خوش رہنا چاہتی ہوں، میں بھی ہنسنا چاہتی ہوں، میں بھی دل کھول کے گھومنا چاہتی ہوں، پھرنا چاہتی ہوں. ہر چیز پہ میرا حق ہے. میں اپنے بچوں کو لے کر خود چل سکتی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی سہارے کی، مجھے نہیں چاہیے. یہ اسٹیپ میں نے یہاں سمجھا ہے کہ میری ذات کی بھی خوشی امپورٹنٹ ہے. بالکل امپورٹنٹ ہے، اور اس کو تو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کرتا کہ خوشی، اطمینان، سکون، تحفظ کوئی چیز ہوتے ہیں کسی عورت کی زندگی میں، بالکل اور اس زندگی میں پر بہت ضروری ہے. ان خاتون کا برابر کا حق ہے، ان کا، بلکہ برابر کا کیا، ان کا مکمل حق ہے کہ وہ اپنی خوشی کو اسی طرح ڈیفینڈ کریں جیسے کہ باقی حقوق کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب خواتین اس طرح کے قدم اٹھاتی ہیں کہ جی میں خوش کیوں نہ رہوں، میری خوشی بہت اہم ہے، تو ارد گرد کے قریب کے لوگ انہیں نہ صرف یہ سمجھاتے ہیں کہ یار ایسے مت کرو دیکھو پریشانی ہوگی، بلکہ ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو بڑی خود غرض ہو بھائی، یہ تو بڑی غرضی کی بات ہے. تو ایسے سننے کو ملا تھا کچھ؟ بہت بہت زیادہ. خود خود غرض. غرض کو کیا، میرے اوپر بہت غلط الزام بھی لگائے گئے، میرے لیے بولے بھی گئے کہ اس کے شوہر کو چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہے، یہ اس لیے ایسا کر رہی ہے، یہ ورنہ اکیلی عورت میں اتنا دم نہیں ہے، اکیلی عورت میں اتنا پاور نہیں آتا ہے، لازم اس کے پیچھے کوئی سپورٹ ہے، یہ تبھی اتنا بول رہی ہے، اتنا ٹہٹے کر رہی ہے. میں نے یوں کر دیا، جس دن ہوگا تو نظر آ جائے گا. میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ لوگوں کا ظرف ہے جو آپ لوگ سوچتے ہو.
میرا جو ظرف ہے میں وہ کروں, مجھے ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو جواب دینے کی, میں صرف اپنے اللہ کو جواب دوں, میں لوگوں کو نہیں دوں. میں نے بغاوت بہت کی ثانیہ, میں نے بہت بغاوت کی, باقاعدہ اگین ہوئی جب میں نے ڈرائیوری فیلڈ میں, اس میں میرے لیے بہت مسئلے ہوئے. لیکن بس یہ ایک بات کسی بزرگ نے بولی تھی, اس سنو اور اس کان سے نکال دو, اللہ نے 2 کان اس لیے, اس کان سے سنو اور اس کان سے نکال دو, بس دل کو مضبوط رکھنا. یہ کہنا اتنا آسان ہے مگر یہ کرنا اتنا مشکل ہے, بہت مشکل کیونکہ مستقل کام میں ایک بات, مستقل آپ پر شک کیا جا رہا ہے, مستقل آپ کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, میں خراب نہیں ہوں, میں غلط نہیں ہوں, میں بری نہیں ہوں. آپ کو مستقل, خواتین کو مستقل یہ ثابت کرتے رہنا پڑتا ہے کہ بھائی میں اچھی ہوں, مجھ پہ یقین کیا جا سکتا ہے, مجھ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. کیوں ہمیں بار بار یہ ثابت کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہی سوال میرا خود سے خود ہوتا تھا کہ مہا تم کیوں اپنی بے گناہی ثابت کر رہی ہو, تم کیوں کہنا چاہ رہی ہو کہ میں ایسی نہیں ہوں. بس پھر میرے ذہن میں یہی آیا کہ جو کہتے ہیں تو کہنے دو, اصل مسئلہ وہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. میں سوچتی بہت ہوں, ہر چیز پہ فوکس کرتی ہوں اور سوچتی بہت ہوں. جب میں نے اپنے ارد گرد, میں میم سبینہ کو اپنا مرشد مانتی ہوں کیونکہ میں ان کو بہت لائک کرتی ہوں, بہت زیادہ. اگر میں کہتی ہوں بس میں ان کے در کی مرید ہوں, کیونکہ اگر وہ سب کچھ چھوڑ کر ہم لیاری والوں کے لیے ہر چیز کر سکتی ہیں, یہاں لیاری میں بھی ان کو شروع میں بہت مسئلے ہوئے, ان کو بھی سننی پڑی, الگ سے وہاں ڈیفینس اپنے دوستوں سے سننی پڑی, سب سے سننی پڑی. جب وہ قربانی دے سکتی ہیں ہمارے لیے تو ہم اپنے لیے خود قربانی کیوں نہیں دے سکتے, ہم وہ اسٹیپ کیوں نہیں اٹھا سکتے. ایک ہی بات سکھائی ہے انہوں نے, اسمارٹ بیوی نہیں, لیو اٹ, جانے دو. اچھا مجھے بتاؤ, جب کرن آ گئی تو پھر یہ سفر کیسے, سلسلہ کیسے شروع ہوا, کیا کہا تمہیں کہ بھائی کیا کرو, کیونکہ جیسے تم نے بتایا کہ تعلیم کی کمی تھی اور محسوس ہوتی تھی, اور جب گھر بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا, اور تو بچہ تو آلریڈی علی تو کرن فاؤنڈیشن میں تھا, آ گیا تھا, پھر یہ باقی کا سفر کیسے شروع ہوا جو تمہارا اپنا ذاتی ساتھ ہے کرن فاؤنڈیشن کے ساتھ؟ جی, باقی کا سفر پھر یہیں سے, بچے کی پڑھائی سے ہی شروع ہوا تھا. پھر پیپر آ گیا, کیونکہ وہاں پر جو مین چیز تھی کرن فاؤنڈیشن کی اچھی خاصیت یہ تھی کہ بچے کے ساتھ ساتھ ماں بھی ہے, ہم ماں بھی بیٹھتے تھے, تو مائیں ہم اپنا مسئلہ بھی بتاتے تھے. تو اس وقت جب ساری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا, کیونکہ یہ ہمارے, میں کسی کو گلا نہیں دیتی, میں کسی سے شکوہ نہیں کرتی ہوں, کیونکہ یہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے کہ جو لڑکی باغی بن جاتی ہے یا تو اس کو مار دیتے ہیں یا تو اس کو نکال دیتے ہیں کہ تم باغی ہو گئی. تو اس وقت یہ سمجھے کہ میری ماں, میرا باپ, میری دوست, میرا خاندان, میرا رشتہ دار کرن فاؤنڈیشن تھا. تو وہاں پر آتی تھی, بیٹھتی تھی, ان کے ساتھ باتیں کرتی تھی. جب وہ باتیں کرتی تھی تو ایسے ان کی باتوں سے دل کھینچا کہ میں ان سے اپنے مسئلے ڈسکس کروں. تو میں نے اپنے مسئلے بتانے شروع کیے. تو چلتا گیا. پہلے تو وہ مجھے صبر کہتی رہی کہ صبر ہے, معاشرہ ہے, وہ بھی یہی کہتی تھی سسٹم ہے, چلتا ہے, ہو جائے گا ٹھیک, ہو جائے گا ٹھیک, ہو جائے گا. اس ہو جانے میں علی ماشاء اللہ 4 سال کا ہو گیا, 5 سال کا ہو گیا, بات بنی نہیں. پھر میں نے فیصلہ لے لیا کہ میں خلا لوں گی, بس ختم, اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس. باقی کرن کا سفر یہ کہ آج جو میں ہوں, جیسے میں ہوں, آج میں لوگوں سے مل سکتی ہوں, لوگوں سے بات کر سکتی ہوں, تو یہ کرن فاؤنڈیشن کی ہی وجہ سے. جو بھی ہے, جتنا بھی ہے, آج میں ڈرائیور بنی, ڈرائیونگ میں نے شروع کی, ہر چیز میرا یعنی کہ بیسک کرن ہے, میری بنیاد کرن ہے. ڈرائیونگ کیسے شروع کی مانو؟ جی, ڈرائیونگ کیسے شروع کی اور اپنا ڈرائیونگ اسکول کیسے شروع کیا؟ ڈرائیونگ اسکول کیسے, ڈرائیونگ سیکھنے کا شوق تو مجھے شروع سے تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو, یہ بھی اسمارٹ میم نے بولا تھا, جنٹل مین میم نے بولا تھا کہ خواب دیکھو, جنت بھی ایک خواب ہے, ملے نہ ملے وہ تقدیر کی بات ہے,
لیکن خواب دیکھنا اچھی بات ہے. خواب تھا میرا شروع سے. جب بابا کے پاس گاڑی تھی اس وقت میں ان کی گاڑی صاف کرتی تھی. مجھے بہت شوق تھا. سیل اپ مارتی تھی لیکن اسٹارٹنگ کا پتہ نہیں تھا کہ کیسے آگے جائے گی پیچھے. تو جب یہ مسئلے سب آ گئے سر پر, ماشاءاللہ سے میرے بیٹے کا ایڈمیشن ہوا سینٹ مائیکل میں, سینٹ مائیکل اسکول میں لوور نرسری سے. تو میں اپنے بیٹے کو بس پہ پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی, بس پہ چھوڑ کر, پبلک ٹرانسپورٹ پہ چھوڑ کر اس کو واپس گھر آتی تھی, پھر اس کو لینے کے لیے جاتی تھی. تو ایک دن ایسے ہی میرے بیٹے نے بولا بڑی توتلی سی آواز میں, ماما ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوگی, آپ گاڑی پہ لینے کب آؤ گی؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا, میں نے کہا کوشش کرنے میں کیا حرج. اللہ جب بندہ اچھی نیت سے کام کے لیے نکلتا ہے اللہ پاک دے دیتا ہے. کوشش کر لیتی ہوں. تو میں نے اس کو بولا بہت جلد انشاءاللہ, بہت جلد انشاءاللہ. بس یہاں سے مجھے ڈرائیونگ کا بھوت ہو گیا کہ مجھے ڈرائیونگ سیکھنی ہے. اب وہ ڈرائیونگ سیکھی تو میں نے اپنے بیٹے کے اس میں کہ میرا بیٹا خواہش کر رہا ہے اور مجھے بھی شوق تھا, تو میں نے کہا چلو اب اپنا شوق بھی پورا کر لیتی ہوں. حتیٰ کہ اس پہ مجھے تانے کسے گئے, تم نے گاڑی چلا لی اور ہم نے دیکھ لی. اور اب میں ماشاءاللہ آؤٹ آف سٹی پورا لاڑکانہ گھوم کر آ جاتی ہوں, پورا بلوچستان گھوم کر آ جاتی ہوں الحمدللہ. تو اس کے بعد میں نے ڈرائیونگ سیکھا. تو وہ تو آپ کو میم سبینہ بتائیں گی کہ پھر ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی ڈرائیونگ کے متعلق. بہت خطرناک ڈرائیور ہو تم. کہنا پڑتا ہے ذرا ماں آپ کنٹرول یار کنٹرول. سچ بات ہے. نہیں یہ تو نیاری کے خون میں ہے نا, یہ والی ڈرائیونگ تو نیاری. تھوڑا سا اصل میں روڈ میں اپنی گاڑی چلانا آسان ہے نا, اپنی جیسے عام آپ کے استعمال کی ہے, آپ جا رہے ہو آفس واپس آ رہے ہو, وہ صرف آپ کے, آپ شاپنگ پہ جا رہے ہو صرف آ رہے ہو. لیکن جب آپ ٹرانسپورٹ کرو, کمرشل گاڑی ہے, آپ کے پاس لوگ بیٹھ رہے ہیں, آپ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر رہی ہو یا لیڈیز کو پک اینڈ ڈراپ کر رہی ہو, تو اس کے لیے دماغ الرٹ کرنا پڑتا ہے اور ٹائم کا, سب سے زیادہ ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ابھی آپ مجھے ہائر کرو گی کہ مجھے 8 بجے اپنے آفس پہنچنا ہے, کسی بھی حال میں وہاں آفس پہنچنا ہے 8 بجے, میں ایگزیکٹ 7:30 بجے آپ کے پاس پہنچوں گی اور میں آپ کو 8 بجے سے پہلے آپ کے آفس کے, چاہے اس کے لیے مجھے آندھی طوفان کرنا پڑے. مجھے اپنی ڈرائیونگ پہ بھروسہ ہے, نقصان نہیں دیتی الحمدللہ, آج تک نقصان نہیں ہوا. ہاں نہیں ایسی کوئی خبر ہمیں نہیں ملی. الحمدللہ اپنی ڈرائیونگ پہ بھروسہ ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتاؤ ذرا کہ ہم لوگ خاص طور پہ جیسے ہماری جیسی جو خواتین ہیں وہ بڑا فور گرانٹیڈ لیتی ہیں گاڑی چلانے کو. سبینہ جی بھی چلاتی ہیں, یہ اپنی جیپ لے کے کہیں بھی چلے جاتی ہیں, میں بھی اپنی گاڑی لے کے کہیں بھی چلی جاتی ہوں. ہم تو بڑا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا اس بات کو کہ گاڑی چلاتے ہیں اس میں کیا ہے, یہ تو کیا بڑی بات ہے. لیکن ایک ایسی خاتون جن کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش بھی نہیں ہے, جو ایسی کمیونٹی سے آئی ہیں جہاں اس بات کو کوئی بہت اچھی نظر سے دیکھا بھی نہیں جا رہا, کوئی ہمت افزائی بھی نہیں کر رہا, ان خاتون کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اپنے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہونا, 4 پہیے اپنے کنٹرول میں ہونا, گیئر پہ وہ ہاتھ ہونا, یہ خیال کہ یہ میں نے وقت پہ پہنچانا ہے, لوگوں کو واپس لانا ہے, یہ میرا پیشہ ہے, پروفیشن ہے, میں ایک پروفیشنل ڈرائیور ہوں, میں ایک پروفیشنل انسان ہوں. یہ کیا معنی رکھتا ہے کسی ایسی خاتون کے لیے؟ میرے لیے تو بہت معنی رکھتا ہے. میری خود کی ذات کی ہے کہ جب میں, یعنی مجھے دکھ نہیں ہوا, مجھے کہیں سے مجھے بھی بولا گیا, یہاں تک کہ آوازیں بھی دی گئیں پیچھے سے, بہت گندی گندے لفظ میرے لیے چھوڑے گئے, لیکن بس وہی بات ہے نا, لیو اٹ. وہ لوگ کیا کہتے ہیں جب وہ آپ کو اب دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب آہستہ آہستہ مجھے دیکھتے چلے گئے تو مجھے نہیں ہے پتا, مجھے پیٹھ پیچھے کسی نے بتایا, یعنی کہ وہ لوگ پھر جو مجھے دیکھتے تھے آوازیں کستے تھے, پھر کچھ ٹائم کے بعد, یعنی کہ 2-3 سال کے بعد جب انہوں نے مجھ سے بات کرنے کا ان کو موقع ملا, تو وہ مجھے بول رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے رزق کمانا سیکھا. میں نے کہا میں سے کیا ہو گیا بھائی, میں تو آپ لوگ کو جانتی بھی نہیں ہوں. کہتا ہے آپ ہمیں نہیں جانتے لیکن ہم آپ کو جانتے ہیں. ہم دیکھتے تھے کہ آپ صبح 6 بجے گاڑی لے کر نکلتی ہو, ایک عورت ہو کے جب آپ کما سکتی ہو, ہم تو پھر مرد ہیں, ہم کیوں نہیں کمائیں گے. میں نے کہا پھر تو بہت اچھی بات ہے, آپ نے مجھے تو ڈرا دیا.
میں نے ایسا کیا کر دیا. کہتے ہیں نہیں, ہم نے آپ سے یہ نصیحت لی کہ آپ عورت ہو کے جب چلا سکتی ہو, جب آپ اپنے بچوں کی سب کچھ کر سکتی ہو, تو ہم تو مرد ہیں, ہمیں تو کمانے کا تو حکم ہے. میں نے کہا الحمدللہ کہ آپ لوگوں نے مجھے دیکھ کر اچھی نصیحت کی, الحمدللہ, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. باقی یہ جو باتیں ہیں فکرے کسنا بولنا, یہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے, ابھی تک ہے, ابھی تک ہے. ابھی تک مجھے کہتے ہیں کہ مائی تی گاڑی ہلائے, مائی تی گاڑی ہلائے. میں کہتی ہوں پرانا فلم ہو گئی ہوں, ابھی بھی غور کر رہے ہیں. اور ابھی بھی لوگوں کو کیسے حیرت ہو سکتی ہے کہ کوئی خاتون گاڑی چلا رہی ہیں. بہت حیرت سے مطلب دیکھتے کتنی صدی میں رہتے ہیں ہم اس وقت, جہاز اڑا رہی ہیں, کیا کیا کر رہی ہیں, کس طرح کی سائنسی ایجادات کر رہی ہیں, اور ابھی ہم اسی بات کے ابھی بھی اسی بات حیرت پر سے رہتے نہیں ہیں. نکلے کہ وہ گاڑی چلا رہی ہے. عورت گاڑی چلا رہی ہے, اور سب سے زیادہ تو پبلک میرے اوپر اس وقت جمع ہوتی ہے جب میں گاڑی دھوتی ہوں. ہاں, ان کو لگتا کھڑے ہو ہوگا کر باقاعدہ مجھے دیکھتے کہ گاڑی یہ دھو رہی. کیسے ہو رہا ہے, یہ کیا, او ہو اور اچھا اگر کوئی کوئی جاننے والا, کوئی سلام دعا والا بولتا ہے آپ کیوں دھو رہی ہو, میں نے کہا آ کر آپ دھو لو, میں کھڑی ہو جاتی ہوں, میری چیز ہے نا, آپ کیوں نہاتے ہو, آپ کیوں نہاتے ہو. کہتے کیا مطلب ہو, میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی میرا بچہ ہے, میرے بچے کی طرح ہے, میری روزی کا ذریعہ, اس کو دھونا اور اس کا صاف کرنا میرا فرض ہے. سیدھی سی بات ہے. کب سے کر رہی ہو یہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کا اور گاڑی چلانے کا کام؟ میں پک اینڈ ڈراپ 2010 سے شروع کیا تھا. 10 سال 11 سال ہو گئے. ہاں, اس وقت میرے ساتھ میرے پاس چھوٹی سی گاڑی تھی, ہاں, چھوٹی سی, اور کتنی پھر بڑی گاڑی ہے؟ جی, اور اب کتنی بڑی گاڑی ہے؟ وہ چھوٹی سی اب تھی تو بولان ہے, اب بولان ہے, اب بڑی نہیں ہے, بولان ہے, الحمدللہ. بڑی ہے, بڑی ہے. ہاں بولان ہے, اور اس وقت ایف ایکس تھی میرے پاس. دیکھو نا, ایف ایکس اور بولان میں فرق نہیں ہے. نہیں فرق, میں اور تو سب کوچ چلانا چاہتی ہوں. ہاں کیوں نہیں, جہاز بھی چلاؤ, تم جہاز بھی چلا سکتے ہو بھائی. انشاءاللہ. بالکل بالکل. اصل بات یہ ہے, گاڑی کے سائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح وہ پہلی گاڑی بھی حاصل کی, اور جس طرح آپ نے یہ اب ترقی کر کے دوسری گاڑی بھی خریدی, اصل انشاءاللہ. بات ہے وہ, اصل بات ہے وہ سفر, وہ کوشش, وہ کاوش, وہ خواہش. اصل بات ہے وہ, اصل بات ہے آپ کی ایمانداری, آپ کی ڈیڈیکیشن, آپ کا یہ سوچنا کہ میں کر سکتی ہوں, کر سکتی ہوں. میں کروں گی, میرا بچہ مجھ سے بہتر زندگی گزارے گا کی جو خواہش ہے. اصل بات ہے وہ سب کروا لیتی آپ کی. پڑھائی کہاں تک پہنچی بچوں کی, میری, آپ کی؟ میں نے تو میٹرک 2013 میں کیا, کرن کی مدد سے. پڑھ رہے تھے, جب میرے بچے بھی پڑھ رہے تھے. اس کے بعد مجھے بہت شوق ہوا کہ میں بھی تھوڑا سا بہت پڑھنا سیکھ جاؤں, مجھے بھی پڑھنا آ جائے. الحمدللہ اردو پڑھنا آ گیا, لکھنا آ گیا, الحمدللہ. انگلش بھی ٹوٹی پوٹی اسپیلنگ میں کر لیتی ہوں, جوڑ لیتی ہوں. 2013 میں نے میٹرک کر لیا. اس کے بعد جن کے ساتھ میں نے میٹرک کیا, وہ تو مجھے آج تک بول رہے ہیں آ جاؤ انٹر کر لیتے ہیں ساتھ میں, ہم تمہارے ساتھ دیں گے, کر لو. لیکن وہی ٹائمنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے. بہت زیادہ کام ہے نا, ذمہ کام. داریاں بہت زیادہ ہیں, بچے بڑھتے جا رہے ہیں, ان کی زیادہ مجھے ان کو زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. اب بچے کتنی عمر کے ہو گئے؟ ماشاء اللہ, بڑا بیٹا 15 سال کا ہے, بیٹی میری 12 سال کی ہے, چھوٹا والا بیٹا 11 سال کا ہے. ان دونوں میں تھوڑا کم فرق ہے, لیکن ہاں ہے. ہاں, بچوں کو کیا 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 کروانا ہے, ان کو کن چیزوں کا شوق ہے؟ بڑے بیٹے کو تو بزنس کا شوق ہے. اچھا, وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, اس ٹھیک کو ہے. اچھا لگتا ہے, وہ ساکر میں بھی اچھا کھلاڑی ہے, لیکن اس کا ڈریم ہے بزنس. اور بیٹی میری کہتی ہے مجھے جج بننا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہوتا ہے. لا کرنا ہے. بڑا لمبا سفر, بڑا مشکل راستہ چن رہی ہے بھائی. بڑے مشکل راستہ چن رہی ہے. ہاں, بڑا مشکل راستہ کیا چن کہتا رہی ہے تو مجھے بریگیڈیئر, مجھے آرمی کا میجر بننا ہے. چھوٹا والا. چھوٹا والا, ٹھیک اس کو ہوگا. شوق ہے کہ لوگ مجھے سلوٹ کریں.
چلو یہ بھی ٹھیک ہے, ابھی تو ان کے پاس وقت ہے, دیکھتے ہیں تھوڑا بڑے ہو کے اور ان کو کیا. اللہ پاک ہدایت دے, اچھا کرے, اچھے نصیب کرے. بالکل بالکل. جو بھی فوکس ہے انہی کے لیے ہے, اللہ پاک سے دعا ہے اور محنت ہے. بس یہ ہے کہ میں جو آپ نے بولا کہ دل میں بس ہر وقت یہی تانتی ہوں, میں کر سکتی ہوں, میں کروں گی, مجھے کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. جب بہت کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے مانو, جو کہ بہت آئے آپ کی زندگی میں, تو کئی بار آئے گئے اور آپ نے بڑی بہادری سے ان کا سامنا کیا. کچھ آپ کے دوستوں ساتھیوں کو پتہ ہے, کچھ ان کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ نہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی. جب کوئی ایسا وقت آن پڑتا ہے تو دل میں کیا خیال آ رہا ہوتا ہے, تو کیا سوچ رہی ہوتی ہیں آپ؟ کیونکہ یہ آپ نے ایسے سچویشن میں ایکسٹراڈنری طاقت کا مظاہرہ کیا ہے, غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. خواتین ڈر جاتی ہیں عام طور پہ ایسے حالات سے, وہ کمپرومائز کر لیتی ہیں, چپ ہو جاتی ہیں. آپ نے کہا نہیں, کوئی سین نہیں. آپ نے جیسے, میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے لیے اپنی عزت نفس بہت اہم ہے. اس پہ میں نے دیکھا کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا اور اس لیے آپ بہت لڑی. تو یہ ہمارے یہاں خواتین کو تو احساس ہی نہیں دلایا جاتا کہ ان کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے. وہ کسی کی عزت ہو سکتی ہے مگر ان کی کیا عزت ہوتی ہے نا, ان کی اپنی تو کوئی ایسا, ان کو نہیں ایسا یہی ہوتا دلایا جاتا. تو یہی یہ ہوتا آپ کو یہ سینس کہاں سے آیا کہ بھائی میری اپنی عزت ہے اور میرے ساتھ کوئی اس طرح سلوک نہیں کر سکتا, کسی کو نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ کرن تو آپ بعد میں آئی, لڑنا تو آپ نے پہلے شروع کر دیا تھا, جی. ہے نا. تو یہ احساس آپ کو کہاں سے آیا؟ میں جب چھوٹی تھی نا, تو یعنی کہ 12-13 سال کی, 14 سال کی, تو اکثر میں نے آپ کو بولا نا, میں سوچتی بہت تھی, نوٹ کرتی تھی, صرف سوچتی تھی, دماغ میں رکھتی تھی. تو اکثر دیکھتی تھی میرے کزنوں کی شادی ہوئی بڑی دھوم دھام سے, کزن کی کسی کی بھی شادی ہو رہی ہے, پورا دھوم دھام سے شادی ہوئی, اور شادی کے 1 مہینے کے بعد وہی چک چک, لڑائیاں, جھگڑے, فیصلہ, اور یہ سب باتیں میرے ادھر جا کے بیٹھ جاتی تھی کہ ایسا کیوں ہے, کیا شادی کا مقصد لڑائی ہے, کیا شادی کا مقصد جھگڑا ہے. تو یہ بات میں بہت زیادہ سوچتی تھی. اور جیسے جیسے میری ایج ہوتی گئی, میرے لیے رشتے آتے گئے اور میں منع کرتی چلی گئی. رشتہ آتا کہ میری کسی بھی بہن نے کبھی منع نہیں کیا. ہماری 8 بہنیں, 8 بہنوں میں سے کسی نے منع نہیں کیا شادی سے. ایک تو ابھی تک ماشاءاللہ کنواری ہے, وہ ڈاکٹر ہے بختاور, اس نے وہ تو نہیں ہے. باقی جو مجھ سے جو بڑی ہیں, مجھ سے جو چھوٹی ہے, میری سے پہلے میری چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی, اس کی شادی پہلے ہو گئی, کیونکہ میں تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی. بھائی کیوں نہیں کروں گی؟ اب یہ وجہ سوال مجھ سے کرتے ہیں, وجہ کیا ہے, کیوں نہیں کروں گی؟ میری سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آ رہا. بس وجہ یہی تھی کہ وہ باتیں میرے دماغ میں تھی کہ کیا شادی کا مقصد لڑائی, شادی کا مقصد جھگڑا ہے؟ جو مرد شادی کر کے لے جاتا ہے, کیا وہ مارتا ہے, کیا وہ گالیاں دیتا ہے؟ میں تو کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی, مجھ سے نہیں ہوگا. مجھے کوئی گالی دے, مجھ پر ہاتھ اٹھائے, میں نہیں برداشت کر پاؤں گی. اب مجھ سے بار بار پوچھا جاتا تھا, بار بار پوچھا جاتا تھا. ایک دن تہش میں آ گئے گھر والے, بھئی آخر تم کر کیوں نہیں رہی ہو؟ میں نے کہا بھئی آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہو, آپ میری شادی اگر آپ لوگ زبردستی کر دو گے, اور اگر دوسرے دن اس شخص نے مجھے طلاق دے کے بھیج دیا, تو پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ یہ کیوں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ میں گالی برداشت کر ہی نہیں سکوں گی. مجھ پر کوئی ہاتھ اٹھائے, میں برداشت کر ہی نہیں سکوں گی. مجھے پتا ہے, میں دیکھ رہی ہوں, آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہو. میں سب دیکھتی ہوں, میں نے سب کی مثالیں دی. میں نے کہا دیکھو, کیا یہ اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی ہے؟ کیا یہ اپنے شوہر, پھر شوہر آ کر اس کو کیوں مارتا ہے, نشہ کر کے آ کر اس کو گالیاں کیوں دیتا ہے؟ مجھے گالیاں دے گا, میں تو اس کو منہ پہ تکیہ رکھ کے اس کے سر پہ بیٹھ جاؤں گی, جو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوگا. یہ سوچ تھی میری کہ شادی کا مقصد لڑائی نہیں ہے, شادی کا مقصد جھگڑا نہیں ہے کہ آپ مار کھاؤ. عورت مار کیوں کھائے؟ اگر میں اس مرد کو گالی دوں, اس کو چماٹ ماروں, تو اس کی عزت ہے. کیا میری عزت نہیں ہے؟ کیا میری عزت نفس نہیں ہے؟ کیا میری بے عزتی نہیں ہوگی 2 لوگوں کے سامنے؟ اگر اس کی بے عزتی ہو رہی ہے تو میری بھی ہوگی. کرتے 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 میری ایج ہو گئی 19 سال. 19 سال میں بالکل مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے. میں نے کہا آپ لوگوں کی ذمہ داری پہ شادی ہو رہی ہے, آپ لوگ سوچ لو, ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری پر ہے. میری امی نے مجھے اتنا مجبور کر دیا, بالکل
میں نے گھٹنے ٹیک دیے, میں نے کہا ٹھیک ہے, آگے جو ہوگا آپ لوگوں کی مرضی ہے, میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. پھر شادی میری کر دی گئی, حتیٰ کہ میں بالکل شادی کے اگینسٹ تھی, خلاف تھی کہ مجھے کرنی ہی نہیں. شادی کرو, مار کھاؤ, گالیاں سنو, بچے پیدا کرو, بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بچے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بچے گلی میں گھوم رہے, نہ بچے کی تعلیم کی فکر ہے. میں نے کہا کس کے بچے, میرے خاندان بھرا پڑا ہے, میں نے تو نہیں دیکھا کہ آج تک کسی ماں نے اپنے بچے کو تیار کیا, میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی, کیونکہ اس وقت شاید میں پی ٹی وی کے ڈرامے زیادہ دیکھتی تھی, پاکستانی فلمیں میں دیکھتی تھی, تو میں فلموں میں کچھ اور دیکھتی تھی کہ میاں بیوی کا مقصد کیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت, ایک دوسرے کے ساتھ خلوص. حتیٰ کہ ریئل زندگی میں ہمارے علاقے میں یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بیوی کی کوئی جگہ نہیں ہے. گالی سننا اور مار کھانا. تو اس پہ میرے ایک بزرگ نے, ہمارے خاندان کی ایک بزرگ نے بولا جو گائے دودھ دیتی ہے وہ لات بھی مارتی ہے. تو میں نے کہا دودھ دینے والی گائے لات مارتی ہے نا, یہاں تو دودھ دینے والی مار کھا رہی ہے, آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ جو ماں ہے وہ مار کھا رہی ہے. کیوں مار کھائے؟ میں نہیں کھا سکتی, یہ مجھ سے نہیں ہوگا, میں کسی مرد کی زیادتی برداشت کر ہی نہیں سکتی. اس وجہ سے ہماری جنگ چلتی رہی. پھر شادی ہو گئی, شادی کے کچھ ٹائم تو ہم صحیح تھے, اور یہ میں آپ سے بولنا چاہوں گی, 1 مہینے کی میں دلہن تھی, ابھی تک میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی. تو میرا جو جیٹ ہے, اللہ جنت نصیب کرے, وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آ گیا, اور میرا ایک کمرے کا چھوٹا سا کمرے کا گھر تھا, اور میرے ہسبینڈ نے مجھے باہر باتھ روم کے سامنے سلا دیا, اپنے بھائی اور بھابھی کو کمرے میں سلا دیا. اب وہ پورے 3 مہینے ہمارے گھر پر رہے. اب یہ 3 مہینے میں اس مسئلے سے گزری. کوئی بات نہیں, مہمان ہے, کوئی بات نہیں, مہمان ہے. اور بہت سے ان کے مسئلے ہوتے رہے, چلتے گئے. پھر میرے ہسبینڈ لے کے مجھے گاؤں چلے گئے, اپنے بھائی کے کہنے پر مجھے گاؤں لے گئے. 1 سال تک میں ایسے گاؤں میں رہی ہوں, ایسی جگہ پہ رہی ہوں, نہ جہاں پہ گیس نہ بجلی, کچھ بھی نہیں. میں وہاں پر بھی رہی ہوں 1 سال تک پورے. علی مرتضیٰ میرا چھوٹا سا بیبی تھا, بچہ تھا, میرے گود میں تھا, 4 مہینے کا بچہ تھا جب میں یہاں سے گئی تھی. جب وہ 1 سال کا ہوا, میں پھر واپس آئی. وہاں پر بھی میرے ساتھ یہی مسئلے, کیونکہ کراچی تھا, تھوڑا سا ڈر تھا کہ اس کا خاندان ہے, اس کے لوگ ہیں. گاؤں میں وہ بالکل دلیر ہو گیا کہ میرے لوگ ہیں, میرا خاندان ہے. اب اس کی دلیری کو میں نے کہاں پہ توڑا. اس نے سب لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کیے جا رہا ہے, مجھے سنایا جا رہا ہے, گندے لفظ نکالے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا, ہلو ایکسکیوز می, میں گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں, میں کراچی کی ہوں. ہمیں جب شادی کر کے نکالا جاتا ہے نا, تو ہمارا باپ کیا بولتا ہے, جا رہی ہو زندہ, واپس آنا مردہ. یہ جو تم گالی میرے لیے استعمال کر رہے ہو نا, یہ اپنی گاؤں کی عورتوں کے لیے استعمال کرو جو شوہروں کو سلا کے کہیں اور جاتی ہیں. میں ادھر کھڑی نہیں ہوں, ذرا تمیز سے بات کرو. اگر تم میری بے عزتی کر رہے ہو, میں نے کہا تم اتنی دیر سے مجھے اتنے لوگوں کے سامنے سنا رہے ہو کہ میری بے عزتی نہیں ہو رہی. میری عزت نہیں ہے, صرف عزت تمہاری ہے. کیسی باتیں کر رہے ہو تم نے مجھے, تم مجھے فٹ پاتھ سے اٹھا کر لائے ہو کہ میری عزت نہیں ہے. میں نے کہا عزت تو ایک 3rd کلاس عورت کی بھی ہوتی ہے, میں تو پھر رخصت ہو کے تمہارے ساتھ آئی ہوں, میری عزت کیسے نہیں ہے. پھر وہاں سے اسی جنگ میں واپس آ گئی کراچی, میں نہیں رہ سکی. تو یہ عزت کی جنگ میری بچپن سے چل گئی کہ عورت کی بھی ایک عزت ہے. یہ میرے اندر سے جنگ تھی جو میری شادی کے بعد نکلی کہ عورت کی بھی ایک عزت ہے. اس بات سے بہت حیرت اور خوشی ہوتی ہے کہ آپ سب خواتین نے یہ جو سب جھیلا اور برداشت کیا, اس میں آپ نے یہ نہیں کیا کہ اچھا میں لگ گئی پار, چلو بس ٹھیک ہے ہو گیا. آپ نے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, محلے کے لوگوں کو, بھابھیوں کو, نندوں کو, اپنی بہنوں کو, بھائیوں کو بھی. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ساتھی ہیں یہاں کرن فاؤنڈیشن میں, ان کے بھائی بھی تبدیل ہو گئے بھائی, ان کے شوہر تبدیل ہو گئے, کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا. انہوں نے بہت صرف برداشت نہیں کیا, انہوں نے کام بھی کیا, اپنے تعلقات پہ بھی کام کیا. تو آپ نے بھی اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ شامل کیا. آپ سے جو چھوٹی بہن ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر ہیں, وہ ویژن سائنسز میں انہوں نے کیا ہے,
बैचलर्स, और वो भी किरण फाउंडेशन के मदद से किया है। हाँ, किरण फाउंडेशन की पहली वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं और इसरा से उन्होंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उनको कैसे शामिल किया आपने? उनको क्या कहा जाके कि चलो तो घर पे क्या बैठी हो, किरण फाउंडेशन चलो? उनके लिए थोड़ा सा मसला था, बहुत से बातें हो रही थी, नहीं छोड़ा जा रहा था उसको, तो मैं खड़ी हुई, मैंने बात की, मैं खड़ी हुई घर वालों के सामने कि ये पढ़ेगी और जो इसकी दिल की ख्वाहिश है ये पूरा करेगी। उसके लिए तो मेरी एक बड़ी बहन है, वो थोड़ी सी ये हिजाब की और पर्दे की पाबंद है, ये बुर्का नहीं पहनती है, ये चादर नहीं पहनती है, तो वो रोती हुई बख्तावर मुझे कह रही है कि देखो मुझे आप ये ऐसा ऐसा बोल रही है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा बख्तावर हिजाब नहीं पहनी, मुझे उस पर भरोसा है, वो उसका जैसा दिल करे वो जिए, उसको जीने दो, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मेरी नजरों में। घर वालों को सबको मैंने बोला। फिर इसको भी मैं किरण फाउंडेशन में ले आई, थोड़ा टाइम इसने वहाँ पे किरण फाउंडेशन में काम किया, फिर इसकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूंगी आगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह किरण वालों ने सपोर्ट किया, वहाँ पर इसके एडमिशन करवाया, सब कुछ हुआ, और अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है। घर वालों का क्या था रवैया कि एक तो खुद चली गई, अब गाड़ियां चला रही है, और अब ये बहन को भी लेके जा रही है, वो यूनिवर्सिटी जा रही है, लेके जा रही है। तो उन्होंने क्या नहीं, कहा? ऐसा नहीं बोला, क्योंकि जब मैं अपने मकाम पर आके पहुंच गई ना, तो वो लोग समझ गए कि ये गलत नहीं है। वही बात है ना कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, पर्दे के आगे क्या हो रहा है, फर्क होता है। तो जब उन्होंने मेरे देखा कि ये मुसलसल मेहनत कर रही है, ये सही है, ये गलत नहीं है, तो थोड़ा सा घर वाले, मेरी बहनें और घर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत है, जब मैं बोलती हूँ तो सब चुप कर जाते हैं, चाहे इससे बाबा भी, फर्क पड़ता है ना। हाँ बाबा भी हो तो बाबा भी सुनते हैं। तो उनको मैंने आराम से बोला, मैंने कहा वक्ता के बाबा का ख्याल था कि उसकी शादी करेंगे, वो बख्तावर की शादी की बात चला रहे थे, तो बख्तावर ने मुझे रो के बोला मुझे शादी नहीं करनी। मैंने अबू को बोल दिया, मैंने कहा अब बख्तावर शादी नहीं करेगी, ऐसी कैसी बात है, शादी तो करनी है। मैंने कहा जब करनी होगी तब देखा जाएगा, जितनी की हो गई बस बहुत है, बख्तावर आगे पढ़ना चाह रही है, उसको पढ़ने दे। थोड़ी सी उन्होंने वो किया, फिर मैंने और मैम सबीना ने मिलकर हैंडल कर लिया, हो गया, बख्तावर सब कर दिया। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, तुम्हारे होते हुए ही की थी ना? मेरी होते हुए। और तुमने उन खातून को घर घर में भी ले आई, छोटा सा तो घर है जी। तुम्हारा, और तुमने उनको अपनी जगह भी दे दी। ये क्यों किया? क्या सोच रही थी? जैसा कि मैंने बताया ना कि मैंने एक कार ली थी FX छोटी, उस वक्त तक कार ले चुकी थी, और अली मुर्तज़ा को मैं सेंट माइकल में पिक एंड ड्रॉप करती थी। फिर मेरी बेटी का एडमिशन हुआ हेड स्टार में, मेरी बेटी 2 साल की थी, हेड स्टार स्कूल में एडमिशन हुआ। अब इन दोनों बहन भाइयों को मैंने छोड़ना, और इनके साथ साथ दो तीन बच्चे और भी थे, तो पीछे बच्चे बैठे हुए, मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो मेरा बेटा बोल रहा है अली कि देखो ईमान, मम्मा और बाबा की लड़ाई हो गई है, अब मम्मा बाबा को छोड़ देगी, बाबा से दूर कर देगी, हमें बाबा से दूर कर देगी। जब इसने ऐसा बोला तो मेरी गाड़ी में ब्रेक लग गया और मैं बिल्कुल सुन पड़ गई। मैंने कहा अब हमारी लड़ाई तो अलग से हुई थी, ये बच्चे के जहन में ये बात किसने बिठाई कि बाबा को बच्चों से मैं दूर कर दूंगी। तो वो उसके बाबा ने ये किया था, अली को जब नीचे ले गए थे तो घुमाने के बहाने, चीज दिलाने के बहाने, तो अली को बोल दिया था कि आपकी मम्मा मुझसे लड़ रही है, मुझे आप लोगों से दूर कर दी। तो अली के दिमाग में ये आ गया, तो मुझे यहीं से मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया। मैंने कहा जब उसने कर ही ली है, जब वो अपनी जिद पर अड़ा है, तो बच्चों की खातिर थोड़ा सा खुद को झुका देती हूँ। फिर इस पे मैंने मुर्शिद से मशवरा किया, तो मुर्शिद ने भी मुझे यही बोला, हाँ ठीक है, बच्चों की खातिर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, शायद तुम्हारी ये कुर्बानी रंग ली है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा जब आपने कर ही लिया है तो रातों को बाहर रहने की क्या जरूरत है,
बच्चों का भी दिल वो हो रहा है, आप घर पर ही, मैं कर लूंगी। नहीं तुम बर्दाश्त नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरे सबर की इंतहा देख लेना, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, ऐसी बड़ी बात नहीं है, वहां में इतना सबर है। तो वो घर ले आए, जब वो घर ले आए तो यहीं पर थी मेरे साथ कुछ 15 दिन तक। 15 दिन के बाद वो उसने तैयारी पकड़ ली कि मैं जा रही हूँ। तो मेरे एक्स हस्बैंड ने पूछा क्यों, कहते हैं नहीं तुम इसके साथ बात करते हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसको तलाक दे। अब वो मुझे बोल रही है कि इसको तलाक दे दो, तुम इसके साथ बात करते हो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैं देख के मुस्कुरा रही हूँ। तो कहते हैं वो जो तुम्हें बर्दाश्त कर रही है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं तुम दोनों को बर्दाश्त कर रही हूँ, एक अल्लाह जानता है। बस वो तो थोड़ा बच्चों के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन वो कुर्बानी काम नहीं आई। वो कहते हैं ना कि हिदायत अल्लाह पाक किसी किसी को देता है और इज्जत किसी किसी को रास आती है। वो इज्जत उसको रास नहीं है। उसने समझा नहीं कि हाँ इसने भी कुर्बानी दी है, उसने अपना बढ़ता गया दिया। मैंने फैसला कर लिया, मैंने कहा, और सबसे बड़ा फैसला मैंने वहां पर उठाया जब इसने मुझे गाली दी। वही जो गाली की जंग जो शुरू से मैं कवारेपन से लड़ती आ रही हूँ, उसने मुझे गाली दी, मेरे ऊपर हाथ उठाया अली के सामने और मुझे गाली दी। जब मुझे गाली दी तो उस वक्त मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा जितना आपने किया है ना, अब उठाने की भी ताकत रखो। महा का सबर देख लिया, अब महा के जंग भी देखो। मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम्हें सड़कों की खाक छनवाऊंगा। मैंने कहा खुदा से मीटिंग करके नहीं आयो, अल्लाह पाक जानता है कि कौन खाक छानेगा, ये मेरा अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अब तुमने जितना कर लिया मैंने सह लिया, अब तुम मेरी सब। और मैंने उसके ऊपर केस दायर कर दिया। बस फिर मैंने फैसला कर। अब बच्चे मिलते हैं अपने अब्बा से, अपने बाबा से बच्चे मिलते हैं? नहीं, क्यों नहीं मिलते? दिलचस्पी नहीं है उनको। मुझे मैसेजेस करता है बच्चों को मिलवाओ। अली बड़ा हो चुका है मेरे ख्याल से, अली समझ। मैंने अली को बोला है, मैंने कहा आपके बाबा मैसेज करते हैं कि बच्चों से मिलना है, कि अली बोला उसको बोलो जब अली 28 साल का होगा तो खुद आएगा आपसे मिलने, अभी छोड़ दो। तो ये केस जब चल रहा था तो बच्चे देख रहे होंगे कि भाई केस चल रहा है, कितना पैसा जाता है, बार बार हाजिरियां, बार बार वकील, पेशियां, ये वो। तो ये सब बच्चों के साथ अकेले, काम भी था, कमाना भी था, बच्चों को स्कूल भी भेज रही थी, बच्चे इतनी दूर दूर स्कूल जा रहे थे, बच्चों की पढ़ाइयाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए वो नई चीज थी कि वो कोई आम पढ़ाई तो नहीं थी। हेड स्टार्ट में और सेंट पीटर्स में कोई बात तो नहीं थी। ये किसी नॉर्मल इंसान के लिए भी ये इतना तकलीफ दे, कोई छोटी सी पेशी भी हो तो तकलीफ दे है बार बार कोर्ट जाना। कोर्ट अल्लाह किसी दुश्मन को। वो वक्त कैसे गुजरा और बच्चों ने क्या उसका असर लिया, क्या बातचीत हुई, बच्चों को किस तरह समझाया क्या हो रहा है भाई, ये हम क्यों बार बार कोर्ट जा रहे हैं, या मैं बार बार कोर्ट क्यों जाती हूँ, ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल बातें हैं। एक तो जज्बाती तकलीफ, कोर्ट में आपसे जिस तरह के सवाल जवाब होते हैं, जो सलूक होता है वो अपनी जगह पे, लेकिन ये पूरा प्रोसेस, मतलब आपकी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा रखना आता है, वो कैसे समझाया बच्चों को, वो वक्त कैसे गुजारा? क्योंकि यहीं आके खवातीन घबरा जाती हैं, वो कहती हैं यार वापस मुड़ जाओ यहीं से। शौहर उनको डराते धमकाते हैं या ससुराल वाले उनको डराते धमकाते हैं, उनके घर वाले घबरा जाते हैं, वो खुद घबरा जाती हैं, बच्चों की हालत देख के परेशान हो जाती हैं, तो कहती हैं चलो यार वो जैसे भी वहां बस कॉम्प्रोमाइज करके गुजार दो। ऐसा नहीं किया, वो वक्त कैसे गुजरा? खुला का केस तो मेरा पहले ही हो गया था। खुला का केस मेरा 3 महीने चला, जिसपे मुझ पे जो आपने बोला ना कि इल्जाम भी लगाते हैं कोर्ट में, सवाल आगे वाले वकील के बहुत से गलत सवाल भी होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो बस वहां पे खुला के केस के टाइम पर मैंने अब्दुल रज़ाक को एक बात बोली। जब हम निकले कटहरे से बाहर रूम से निकले, जज के रूम से बाहर निकले, तो मैंने उसको एक बात बोली। मैंने कहा पता है अब्दुल रज़ाक तुम क्या कर रहे हो?
तुम महा को बारूद बना रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि महा थक जाएगी, कभी नहीं थकेगी। महा वो चैलेंज कभी नहीं हारती है जो तुम मुझे दे रहे हो। याद रखना, तुम्हें थका दूंगी, मैं नहीं थकूंगी, तुम मुझे जानबूझ के बारूद बना रहे हो। ये कह के मैं निकल गई। सिंघम ये मैंने कोर्ट में उसके वकील के सामने मैंने उसको बोला, उसके वकील ने भी बोला, कहती है ये बहुत बड़ी बला है, ये आसानी से झुकने वाली नहीं है। मेरे सामने ही बोला, कहता है ये बहुत बड़ी बला है। और मैं अकेले जाती थी पेशी पे, मेरे साथ कोई नहीं होता था, बिल्कुल अकेली जाती थी पेशी पे। तो फिर बच्चों की कस्टडी का केस आया, ये केस खत्म हो गया, खुला हो गई, सब खत्म हो गया। बच्चों की कस्टडी का केस आया, तो बच्चों की कस्टडी के केस में मैं थोड़ा सा अपने लिए परेशान नहीं हुई, मैं डट के कोर्ट जाती थी। जब बच्चों की मुलाकात का सिलसिला जज ने शुरू करवाया ना, तो फिर मैं उसमें वो हो गई थोड़ी सी कि मेरे बच्चे कोर्ट नहीं जाए, जिस मसले से गुजरना है मैं गुजरूं, जो भी है मेरे ऊपर है, बच्चे नहीं गुजरे। तो वकील से बात हुई, वकील अच्छा, बहुत अच्छा वकील, मेरा बहुत अच्छा वकील, जिसने बच्चों को अपने किस प्लानिंग से दूर कर दिया। बच्चे दूर हो गए कि बच्चों का आना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि मुझे बच्चों की फुल अथॉरिटी मेरे हाथ में थी। बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे, बच्चों की फीस सिल पे, बच्चों का खर्चा, महीने के अखराजात के एक बच्चे पे सॉरी, एक बच्चे की फीस कितनी जा रही है, एक बच्चे के पर एक महीने में खर्चा कितना हो रहा है, वो सब सिर्फ हिसाब मुझे पता था, क्योंकि मेरे बच्चे थे, मैं खर्चा कर रही थी। तो जब जज के सामने ये पेश कर दिए गए, तो जज ने बच्चों का आना बंद करवा दिया कि बच्चे अब नहीं आएंगे, अब ये केस लंबा चलेगा। तो 5 साल तक मेरा केस चला, कराची कोर्ट में और लाड़काना कोर्ट में। इसने मेरे पर 2 केस किए, लाड़काना कोर्ट से भी केस किए, कराची कोर्ट से भी केस किया। यहाँ पर भी पेशी देती थी 15 दिन में, 15 दिन में लाड़काना में भी जाती थी। रात को कोच पे बैठती थी, सुबह सवेरे पेशी देती थी। अगर जज ने इजाजत दे दी, तारीख दे दी कि जाओ, तो रिटर्न कराची आ जाती थी। अगर जज बोलता था 1 दिन के लिए रुको, तो फिर मुझे वहां पे स्टे करना पड़ता, जिसकी वजह से मेरा अली थोड़ा सा घबरा जाता था, कहता मम्मा मैं डरता हूँ कि आपको रास्ते में कोई कुछ कर नहीं दे। तो मैंने अली का हाथ पकड़ के बोला, मैंने कहा ये जिंदगी की जंग है, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा, अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता, और आपकी दुआएं मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये जंग मैं लड़ रही हूँ और मैं जीतूंगी, मुझे यकीन है, बस आप मेरे, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे यकीन है। तो उस पर अली को थोड़ी सी हिम्मत आई कि मेरी मम्मा को वाकई में कुछ नहीं होगा। ये 5 साल मेरा ये मसला चला। 5 साल के बाद दोनों जजों ने बच्चे मेरी कस्टडी में दे दिए, उसका सिलसिला खत्म हो गया। अब वो इस्लामाबाद में जाए, मुझे चैलेंज करे, लाखों रुपए खर्च करे, तब उसका केस दायर होगा, वरना नहीं। जब बच्चे इस तरह की किसी हालात से गुजरते हैं, अपने बच्चों में और दूसरों के बच्चों में कुछ फर्क देखती हैं? हाँ, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। मैं अमूमन बच्चे माँ बाप की लड़ाई से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो इस हालात में तो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश यही होती थी कि मेरे बच्चे मेरे मसलों से थोड़े से दूर रहे, इन मसलों से दूर रहे। बच्चे लाली तो पहले नफ्सिया बिल्कुल, दिमाग उसका बिल्कुल दब गया था कि ये क्या हो रहा है, सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, बाबा छोड़कर चले गए, फिर बाबा मम्मा से लड़ रहे, मम्मा कोर्ट जा रही है, मम्मा ये कर रही है। तो उसमें भी मुझे स्मार्ट वुमेन ने साथ दिया, इन्होंने समझाया, अली को भी समझाया, मैंने भी अली को समझाया। और अली मेरा माशाल्लाह ऐसा बच्चा है कि आप 1 घंटा बैठ के उसके साथ बात करो, वो सिर्फ आपकी सुनेगा, आपको ना ऊं करेगा ना करेगा, समझता है, हर चीज को अपने दिल में उतारता है, दिमाग में उतारता है। तो अली को समझा दिया। ईमान तो छोटी थी, वो इन सब चीजों में नहीं थी, क्योंकि अली का दिमाग थोड़ा वो था, हसास था, वो हर चीज को खा लेता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल मजबूत हो चुका है। इसीलिए तो उसने इतने आराम से जवाब दिया है कि जब अली 28 साल का होगा तो आपसे आकर मिलेगा, फिर हिसाब किताब होगा, अभी अली को छोड़। बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं ना ऐसे हालात में, वक्त गुजर जाता है। सिर्फ ये जो बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ, ये बातें रह गई हैं,
وقت گزر گیا, چلا گیا, ہر چیز, ہر مرحلہ, ہر لمحہ, ہر مشکل چلا گیا. وہ کورٹ کا وقت بھی میں نے گزار دیا. ایک تو پیشی میری رمضان میں آئی, ایک پیشی میری رمضان میں آئی. رمضان کے پہلی تراویح تھی, صبح کے ٹائم مجھے فون آیا کہ آپ کے لاڑکانہ میں کل پیشی ہے اور کل پہلا روزہ ہے. تو میں یہاں سے نکلی ہوں, چھوٹے سے بال میں چاول لیے بنا کر اور ایک آم اٹھایا. میں کہ راستے میں سحری کرنی ہوگی. وہاں پہ پہنچی ہوں. اب وہاں پر جو مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ لیں گی, تو کچھ پیئن دی مچس نا مجھے روز ہوا ادھی ایڑی گرمی ہے روزو مجھے سا روز ہوا مار نہ کچھ کھائیں دم نہ کچھ بھی. کوئی پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہ ان کو کرتی, جی یہ نہیں کرتی یا وہ نہیں کرتی, کچھ ایسا لگتا ہے اب پیچھے مڑ کے جب دیکھتی ہو تو کوئی ایسی چیز ہے اچھی یا بری جو تمہیں لگتا ہے کہ میں نہ کرتی ہے؟ شادی نہ کروں. لیکن اگر شادی نہیں کرتی تو یہ 3 انمول ہیرے مجھے کیسے ملتے, کہاں سے آتے؟ باقی اور کسی چیز پہ پچھتاوا. ویسے تو میں ابھی سب ماؤں کو کہتی ہوں کہ بھائی ماں بننے کے لیے بچہ پیدا کرنا ضروری نہیں ہے. اس دنیا میں بہت سے بچے ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں. اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے پھر بھی ماں بننا چاہتے ہیں, اللہ میاں نے اتنے سارے بچے پیدا کیے ہیں, کیوں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ ماں نہیں بن سکتے. آپ انہیں اڈاپٹ کیجیے, آپ انہیں آپ ان کو ان ارادہ سے میرا پیار بھی یہی تھا, ارادہ آپ نے میرا بھی کیا کچھ یہی تھا. ہاں ارادہ میرا بھی یہی تھا. بڑی بہن کے بچے کو میں نے اڈاپٹ کیا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے, لیکن مجھے یہی بولا گیا اپنی اولاد اپنا شوہر اپنا گھر ہوتا ہے. ارے بھائی کیا ہوتا ہے؟ بس اس ایک جگہ پہ میں جھک گئی نا, تو پھر دوبارہ اس کے سامنے میں نے لوگوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا کہ نہیں یہ غلط فیصلے ہیں, کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ہماری اپنی اتنا سخت دل ہونا فائدے مند ہوتا ہے یا نقصان دہ؟ تھوڑا تھوڑا فائدے مند ہوتا ہے, زیادہ تر نقصان ہوتا ہے. ایسے میں مشکل لگتا ہے اپنے مردوں کے معاملے میں زیادہ سخت دل ہوں, مردوں کے معاملے میں زیادہ سخت دل ہوں, عورتوں کے حالانکہ نہیں. کچھ بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اتنا خراب نام کر دیا ہے. کچھ بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں, اب آپ کے وکیل صاحب تھے کتنے اچھے تھے. ہمارے بہت سارے دوست ساتھی ہیں, کرن فاؤنڈیشن کے ساتھی ہیں, ویسے اتنے اچھے. میرا اپنا ایک گروپ ہے, میں لڑکوں کے ساتھ کام کرتی ہوں. میرے سارے بیٹھتے ہیں, وہ آتے ہیں مجھ سے بات چیت کرتے ہیں, اپنے ہر مسئلے کا مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یہاں تک کہ اپنے لور کا مسئلہ بھی آ کر مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کسی جگہ لیکن جگہ پر تھوڑا سا سخت ہونا پڑتا ہے, تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے اگر میں تھوڑی سی اپنے اندر یہ سختی نہیں لے کر آتی تو شاید لوگ مجھے لے ڈوبتے, مجھے مجبور کر دیتے, مجھے ہر چیز پہ آمادہ کر دیتے. اور میں اسی وجہ سے, میری سختی کی وجہ سے کہ نہیں یہ میرا فیصلہ ہے, مجھے پتا ہے, میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہوگا میرے لیے, صحیح ہے ٹھیک. اور یہ سختی میرے لیے حتیٰ کہ میرے پاس ایک کیس ہے, ایک یعنی کہ جاننے والے ہیں, سلام دعا والے, کیس تو میں اس کو نہیں بولوں گی, حتیٰ کہ اس کی بیوی سراسر غلط ہوتی ہے, ہسبینڈ وائف ہے ماشاء اللہ, بچے ہیں, اس کی بیوی غلط ہوتی ہے, لیکن جب وہ مجھے فون کرتے ہیں باجی یہ دیکھو یہ میرے ساتھ ایسا کر رہے, تو اس کا شوہر ایک دن آیا کہتا ہے باجی آپ ہر وقت مجھے غلط کہتی ہو, آپ کو پتا بھی ہے اس کی غلطی ہے. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا, میں نے کہا مجھے پتا ہے اس کی غلطی ہے, لیکن تم مرد ہو, چلانا تمہارا کام ہے, عورت کا نہیں. عورت تو پاگل ہے, عورت تو جذباتی ہے, عورت کو دماغ ہی نہیں ہے. تم مرد ہو, تمہیں اللہ نے سمجھداری تمہیں دی, چلانا تمہیں, عورت کو نہیں. وہ پھر ٹھنڈا بھائی اس کے کندھے پہ بیک پیک رکھا کہ تم بڑے سمجھدار ہو. بالکل ٹھیک ہے, بات جو جس سے کام بنے, کسی مرد کو نرم کرنا, جس سے معاملہ کسی ٹھنڈا مرد ہو کو جائے. نرم کرنا, بس اس کی تعریف کرنا. آگے کیا کرنے کا آپ ارادہ بتائیں, ہے؟ آپ نے بھی اتنی دنیا دیکھی ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی مرد کو ٹھنڈا بالکل کرنا ہے, تو اس کی تعریف کر دو.
किसी को भी, मैं तो कह रही हूँ किसी को भी ठंडा करना, उसकी तारीफ करो किसी को भी, मर्द क्या, औरत क्या, बच्चा क्या, जानवर भी, मैं कहती हूँ जानवर को भी आप थोड़ी देर कहे ना कि अरे क्या कितने प्यारे लग रहे हो, तो वो भी ठंडा हो जाता है, वो कहता है अच्छा चलो। इसमें कोई शक नहीं है कि आराम से, तहम्मुल से बात करने में, सब्र से बात करने के बड़े फायदे हैं। और वो तो खैर तारीफ का तो हम ऐसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये कि उसके बहरहाल कि आप सुकून से बात करें, आराम से बात करें। खैर मैं ये पूछ रही थी कि क्या आगे क्या है इरादा करने का अब, इतना कुछ करने के बाद? आगे आगे क्या है इरादा? इरादे तो लिए मेरे क्या इरादे तो मेरे बस अल्लाह पाक रास्ते निकाले। इरादे मेरे बहुत है, जो मेरा मेन ख्वाब है इंशाल्लाह वो मैं सिर्फ अल्लाह से बोलती रहती हूँ और अल्लाह पाक वो मुझे पूरा करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बच्चे अपनी अपनी दिलचस्पियां रखते हैं, मैंने सुना है अली को जानवरों से बड़ा लगाव है और वो ACF जाना चाहता है, वो ACF पसंद करता है, आयशा को अली, बहुत, उनके काम को बहुत अप्रिशिएट। बिल्कुल बिल्कुल, अली को, ईमान को, इन दोनों को जानवरों से बहुत प्यार है, दोनों बहन भाइयों को। मम्मा ये ला दो, मम्मा बिल्ली ला दो, मम्मा कुत्ते ला दो, मम्मा खरगोश ले आओ, मम्मा चिड़िया सब ले आओ। कहाँ रखूंगी अल्लाह सब में ले उनके आओ। दिल को नर्म रखे भाई, और ऐसे ही उनसे बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए। महा बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हिम्मत का शुक्रिया, आपके इस इत्मीनान, इस यकीन का शुक्रिया जिसके साथ आपने, कहने में लगता है कि सिर्फ आपने शायद अपने लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन ऐसा है नहीं। जो आपको काम करता देखते थे उन लोगों से लेकर जो आपको फेसबुक पे देखेंगे, जो आपके किरण फाउंडेशन के साथी हैं, जो आपको गायबाना जानते हैं, वो सब आपकी जिंदगी से जो इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, मैं जितनी ताकत आप लोगों को देखकर मिलती है, ये कमाल बात है। आपकी समझदारी, आपकी इज्जत नफ्स, आपके चाहे आपने अपना जो ड्राइविंग स्कूल बनाया है वो, चाहे आपने अपने बच्चों की तालीम के लिए जिस तरह से स्ट्रगल किया है, आप लड़ी हैं, वो जिस तरह आपने अपने मामलात को बरता है, वो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा माँ, एक बात ये बताओ कि इकट्ठे काम करने के, जुड़ के काम करने के, तंजीम में काम करने के बड़े फायदे होते हैं ना। वो बातें, वो चीजें, वो मामलात जो बहुत मुश्किल लगते हैं या नामुमकिन लगते हैं, वो भी आसान होने लगते हैं, क्योंकि बात से बात बनती है, लोग से लोग मिलते हैं, कनेक्शन बनते हैं, और कहीं से कहीं बात पहुंच जाती है और कहीं से आपको मदद आ जाती है। तो जैसे किरण फाउंडेशन में बहुत सारे लोगों के बड़े दिलचस्प वाक़े आते हैं कि बच्चों को भी जैसे एंजल स्पॉन्सर्स मिल गए, बहुत ही दिलचस्प लोग थे वो, वहां से उनको पता चला किसी बच्चे के बारे में, किरण फाउंडेशन के बारे में, और अब उनकी जिंदगी भर के ताल्लुकात हैं, वो बच्चे उनकी फैमिलीज की तरह हैं, उनके एंजल पेरेंट्स हैं वो। ऐसे ही हमारी जो माएँ हैं उनको भी ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, ऐसे एंजल फ्रेंड्स मिल जाते हैं, एंजल स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। तो आपको भी मिल गए ऐसे बहुत ही प्यारे एक इंसान, प्यारी एक इंसान रादर, तो वो कैसे मिली आपको, उनसे कैसे आपकी दोस्ती हुई, या क्या उनसे ताल्लुक, किस तरह का ताल्लुक है आपका? वो मुझे, जो मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री बनी थी किरण फाउंडेशन में, तो वो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने देखी, तो फिर उन्होंने मैम सबीना से बात की कि ये कौन है, तो मैम सबीना ने बताया मेरे मुताबिक। और क्या नाम है उनका? शाजिया फारूकी। शाजिया फारूकी। शाजिया मुल्क से बाहर रहती है वैसे वो? जी, एक बाहर हिसाब से वो मेरी डोनर है, वो मुल्क से बाहर रहती हैं, यानी कि वो मेरे बच्चों की 2 डोनर अलग से हैं, वो मेरी डोनर है। वो आपकी डोनर है? और वो मेरी डोनर है। और जो मैम सबीना है उनके बाद वो है, मेरे लिए दोनों सेम है, लेकिन मैम ऊपर है और उनके बाद वो है, और मैम सबीना की ही वजह से, यानी कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है। लोग कहते हैं ऐसे आता कि वो कनाडा में, लेकिन कड़ी से कड़ी जुड़ी और मेरा और उनके साथ कनेक्शन हुआ। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की,
بہت مدد کی. تھینک یو سو مچ. ان کا تو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ مجھ سے صرف ایک مرتبہ ملی ہیں پاکستان میں, ایک مرتبہ آئی تھی, ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات ہوئی, کچھ چند سیکنڈ کی ملاقات ہی تھی, لیکن بہت اچھی عورت ہے اور میں ان کو بہت زیادہ دعائیں دیتی ہوں, ان کا بہت زیادہ تھینک یو ادا کرتی ہوں. مجھے فون کرتی ہیں, مجھ سے پوچھتی ہیں, بچوں کا حال احوال لیتی ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ خیال رکھنے والی ہیں. بہت میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. میں بہت یہ ہمارے ڈونر پروگرام کی ایک بہت اچھی اور مثبت اور بہت مضبوط بات مجھے یہی لگتی ہے کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مالی مدد کر دی, آپ نے کہا اچھا ان کا یہ مسئلہ ہے, ان کو اتنا اچھا دے دو بھائی, ان کو اتنے پیسے دے دو, ٹھیک ہے میں کر دوں گی اتنے پیسے. یہ نہیں, یہ کافی نہیں ہے, صرف یہ نہیں ہوتا. ان سے تعلق ہے, وہ دیکھتے ہیں آپ کی ڈیولپمنٹ کیا ہے, آپ کہاں سے چلے تھے, آپ کہاں پہنچ گئے. انہوں نے جب دیکھا ہوگا تمہیں پہلے اور اب جب دیکھتی ہوں گی, انہوں نے وہ سفر تمہارے ساتھ گزارا ہے, وہ ذمہ دار ہے تمہاری ترقی کے لیے, تمہاری بہتری کے لیے, وہ انوالومنٹ انویسٹمنٹ محسوس کرتے ہیں. آئی تھنک یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے, اور اس کی وہاں آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے کہ اتنا وقت, اتنا جذباتی لگاؤ کسی نے آپ کے ساتھ رکھا جو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے. اس بات کی کسی کے لیے کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے, اور وجہ یہی ہے کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کنیکشن رکھتی ہوں کہ اگر میں نے بالفرض, میری تو اوقات نہیں ہے اتنی کہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکوں, لیکن اگر پھر بھی کسی بھی کام میں آ سکتی ہوں تو پھر میں بار بار ان کو بولتی ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. مجھے کیونکہ مجھ سے جب پوچھتے ہیں, جب میرے بڑے مجھ سے پوچھتے ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہاں کیسی ہو, طبیعت کیسی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے پاس ساری خوشیاں ہیں, میرے پاس ساری دنیا ہے. کیونکہ یہ پوچھنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, میرے خیال سے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ وہاں کیسی ہو, ٹھیک ہو. تو اس وجہ سے تو میں بھی کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں بھی سامنے والے کو پوچھوں آپ ٹھیک ہو, آپ کی طبیعت صحیح ہے. اس کو میں کچھ دوں ہی نہیں, لیکن وہ میرے پوچھنے پہ ہی وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. تو کیونکہ یہ خوشی میں فیل کرتی ہوں, مجھے محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ صرف پیسے کے حد تک مدد کے حد تک نہیں, وہ مجھ سے کنیکشن بنائے رکھنا, مجھے پوچھنا کہ آپ کیسی ہو, وہاں بچے کیسے ہیں, تو میرے لیے یہ بھی بہت بڑی, میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے بھی دنیا کے کسی کونے میں کوئی یاد کر رہا ہے, وہاں کیسی ہو, بچے کیسے ہیں. اور بالکل میں خوش ہو جاتی ہوں کہ میرے لیے اہم ہے بات ہے, فیملی ہے آپ. کنیکشن. اور میں ان کو آپ ہی بولتی ہوں, آپ ہی میں ٹھیک ہوں. تو یعنی کہ یہ کنیکشن جو کڑی سے کڑی بن گئی, تقدیر نے ملا دیا سب کو. کرن فاؤنڈیشن کے ذریعے بہت سے لوگوں سے ملا دیا. میں کراچی میں ہی کرن فاؤنڈیشن کے ذریعے بہت سے لوگوں سے ملی, لیکن اب وہ ملے اور چلے گئے, لیکن انہوں نے کنیکشن بنائے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے ان کو بول دیا کہ آپ میری آپی ہو, میری بڑی بہن. اور وہ اس لحاظ سے یعنی کہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میں تو اپنی مرشد کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا, ہمت طاقت نہیں, مجھے اس قابل بنایا, مجھے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا. ان کے بھی میں بہت شکر گزار ہوں. میں بہت دعائیں دیتی ہوں, اللہ پاک ان کو خوش رکھے, آباد رکھے, ہمیشہ گرم دھوپ سے بچائے. اور ان کے وجہ سے جو لوگ مجھے ملیں, اللہ پاک ان کو بھی بہت زیادہ خوش رکھے, کیونکہ ہمارے پاس صرف دعائیں دینے کے لیے اور کچھ بھی. ارے اس سے بڑی اور کیا چیز ہوتی ہے بھائی, سب سے بڑی چیز ہی وہی ہوتی ہے. اور بس ہم شازیہ ہمارے ساتھ کرن فاؤنڈیشن کے ساتھ مختلف ڈرائیوز پہ بھی جاتی ہیں, اور طرح کا سوشل ورک بھی کرتی ہیں, بہت ایکٹیو ہیں. اتنی دور ملک سے بیٹھ کر کوئی اپنے لوگوں کو یاد رکھے, کوئی اپنے اپنے ملک کے لوگوں کی ضروریات کو سمجھے, ان کے ان کے اندر ان کا انویسٹ. درد دل میں رکھتی ہیں, ان کا درد اپنے دل میں رکھتی ہیں. بالکل بالکل. تو آپ سوری میں کہہ رہی تھی کہ وہ جاتی ہیں اس میں بلوچستان ڈرائیو پہ, آپ جاتی ہیں بلوچستان کی ڈفرینٹ اس میں ڈرائیوز میں, اور آپ اور جگہ بھی ایکٹیو رہتی ہیں. تو ظاہر ہے وہ اسی کا ریفلیکشن ہے نا, جب وہ آپ کے لیے اتنا کرتی ہیں تو یہ ہمت بھی تو ملتی ہے نا آپ کو کہ آپ بھی اس کو ملٹیپلائی کر سکیں, آپ اسے آگے بڑھا سکیں, آپ اسے اور لوگوں تک پہنچا سکیں. تو میرا خیال ہے یہی سلسلہ ہوتا ہے, یہی کڑی سے کڑی جڑی ہوتی ہے, زنجیر سے زنجیر جڑی ہوتی ہے. میری کوشش یہی ہے کہ ایک مہا میں کھڑی کروں, لیکن ابھی تک مجھے مہا ملی نہیں ہے. مل جائے گی انشاءاللہ. مل جائے گی.
कहीं तो होगी, वो भी तो आपको ढूंढ रही होगी। एक वहां खड़ी हो जाए। तो अक्सर मेरी दोस्त जी कहती हैं कि एक ही माँ बहुत है, अगर दो हो जाएंगी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उल्टी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। नहीं, गवर्नमेंट भी उल्टी हो जाए, लेकिन ज्यादा ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो आसानी से हार नहीं मानते, हार नहीं जो मानना अपने चाहिए। हालात के साथ बस जैसे हैं जिए जा रहे हैं, वो काफी नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे हालात में नहीं रहते। अगर हमें ये एहसास भी होने लगे कि भाई नहीं, चलो जितना है बस उतना ठीक है, तो फिर तो हमारे बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं बदलेगा। तो नहीं, हमें तो कुछ नहीं बहुत बचा। सारी माहा की जरूरत है, हमें बहुत सारी सबीना जी की जरूरत है, हमें बहुत सारी बहुत सारे। साजिया जी की जरूरत है, हमें बहुत सारे साथियों की जरूरत है, जो जितना कर सकता है, जो जितना थोड़ा सा भी कर सकता है, हमें थोड़ा सा उसकी भी। जरूरत है। और हम उसके लिए ना सिर्फ उनके शुक्रगुजार हैं, उनका हम साथ देना चाहते हैं, उनके साथ को हम वैल्यू करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस मिशन में, काम में, हमारे ख्याल में, हमारे शौक में हमारे साथ जुड़े। जैसे हम जुड़ते हैं, इंशाल्लाह। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं, आपसे सिर्फ बातें ही कर सकती हूँ ना, लेकिन हाँ आपकी बिल्कुल। बात दूसरों तक पहुंचाने में मेरा एक छोटा सा किरदार हो सकता है, तो मैं वही बिल्कुल करती हूँ। वही कर। वो किरदार जरूर अदा करना चाहिए, वो ढूंढ लेना चाहिए कि इस सारे में मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इस क्या सारे कर में आपको सकती लगा अच्छा मैं बलूचिस्तान जा सकती हूँ यार, इतनी इंपॉर्टेंट ड्राइव चल रही है हमारी, इतने मुश्किल में हालात है, मैं वहां जा सकती हूँ। हूँ, वहां जा आपको लगता सकती होगा कि बस मैंने क्या इसमें मैंने क्या किया, लेकिन वो बहुत अहम है। वो हूँ। बहुत है मेरे। छोटा सा आपका काम बहुत अहम है। तो शुक्रिया खास मुझे मुझे। बहुत औरतों के लिए मुझे ये मेरा हर वक्त मेरी औरतों से यही बातचीत चलती रहती है। अपनी इज्जत को खुद बनाओ, पहले अपनी नजरों में अपनी इज्जत बनाओ, फिर दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। जितना गिरोगे उतना तुम्हें दुनिया गिराएगी। और यही मेरी कोशिश रहती है कि औरत की इज्जत बनी, बहुत जरूरी सब है हमारी इज्जत। थैंक यू। हमारी इज्जत हम हमारी सब। इज्जत हम सब थैंक की। थैंक यू।